बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल 14वीं का चांद था और कल 14वीं के चांद के नीचे एक मुलाकात हो गई है। कल रात से बड़ा शोर था इसका, शदीद जो कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा मचा था और कि जी आगे होने वाली मुलाकात हो गई, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये मुलाकात कल रात को अंजाम पाई वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और मुलाकात के लिए आने वाले थे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम, यानी कि नए DGISI नामज़द DGISI, जिनके नाम के ऊपर इस वक्त जो था एक मामला खटाई में पड़ा हुआ था या समझे कि रुका पड़ा था। वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं चाहते थे उनको लगाना, लेकिन बादल नखास्ता लगाना पड़ रहा है। उनसे मुलाकात हो गई। अब इस मुलाकात में 2-3 चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं। पहली बात ये कि एक बात तो हुकूमत की तरफ से गलत साबित हो गई, यानी कि जो मौजूदा एक इलेक्टेड सो कॉल्ड, जो भी आप इसको कह लें, लेकिन मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिफेक्टो ही सही लेकिन एक वो हुकूमत तो है, जैसी तैसी इलेक्टेड, जो भी आप इसको नाम दे दें, सिलेक्टेड इलेक्टेड, जो भी कहना चाहें, कि एक डेमोक्रेट गवर्नमेंट जो चेहरा मोहरा है इस वक्त वो इमरान खान साहब की हुकूमत का है। इस हुकूमत ने मुसलसल कोई 6 अक्टूबर से ऑनवर्ड जो है वो चूठो चूठ 44 काम चलाए रखा। इनके वज़रा कहते रहे समरी आ गई है, कानूनी कार्रवाई जारी है, प्रिंसिपली इत्तफाक हो चुका है, वज़ीर-ए-आज़म साहब का इख्तियार है, अथॉरिटी है, फ़लाँ है, ये है, टी है, फ़लाना टमकाना, जो भी आप इसको कह लें। कहा गया कि जी समरी पहुंच गई है। 2 दफ़ा समरी आई। ये कैसी मज़े की बात है। पहली समरी आई जब कभी पिछले मंगल को, एक तो ये कल था ना, परसों मंगल था, उससे पहले उसमें जी कि वो समरी आ चुकी है, मुलाकात हो चुकी है, और फिर बताया गया ज़राए के, यानी हुकूमती ज़राए ये ख़बर लीक करते रहे, फीड करते रहे कि वो जो समरी GHQ की तरफ से आई है या वज़ारत दिफा की तरफ से आई है, उसमें 3 नाम हैं। एक जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब का नाम है, एक नाम जनाब जनरल सरफराज साहब, यानी कि कोर कमांडर कोयटा या कमांडर सदर्न कमांड, दूसरे हैं GHQ में पोस्टेड हैं, लॉजिस्टिक के मरहले हेड हैं जनरल साकिब महमूद मलिक। ये 3 नाम भेजे गए हैं। और फिर एक ये भी कहानी चलाई गई कि जी कि वो जब मशवरा कर रहे थे, यानी कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, सिक्योरिटी अथॉरिटीज़, कि जी के समरी में किस किस के नाम डाले जाएं, तो फिर रोका एक साहब ने कि यार आसिफ गफूर साहब का नाम ना डालना, वो कितने उन्होंने ना ला दें। इस तरह ये बातें ही गलत हैं। और ये कल की मुलाकात जिसकी ना DGISPR से कोई तस्दीक या तरदीद हुई है, कोई ऐलान नहीं किया गया उस तरफ से, ना ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कोई ऐलान किया गया है। ये सहाफ़ियों ने ख़बर ब्रेक की है। अंसार अब्बासी साहब इस खबर को ब्रेक किया है उन्होंने। आज के रोज़नामा जंग में ये ख़बर फ्रंट पेज के ऊपर 2 कॉलम छपी हुई है और सोशल मीडिया के ऊपर रात को ही इसका बड़ा चर्चा था, क्योंकि सहाफ़ी तो फिर अपने काम कर रहे होते हैं। तो ये जो मुलाकात हो गई है, इसने सारे हुकूमत के जो भरम थे वो चिकनाचूर करके रख दिए हैं, सारे झूठ उनके सारे पोल खोल के रख दिए हैं। अगर 3 नाम होते समरी में, तो फिर वो 3 नामों में से बाकी 2 भी होते जो इंटरव्यू दे रहे होते। ये इंटरव्यू नहीं था, ये एक मुलाकात थी। अब इसको अगर कोई इमरान खान साहब के चाहने वाले, इनके वोटर सपोर्टर, हुकूमत के जो कारिंदे हैं, जो शपड़गुल्ले हैं हुकूमत के, वो अगर इसको नाम देना चाहें कि जी ये इंटरव्यू है, तो फिर उनकी मर्ज़ी है। मतलब वो और अपने साथ जो है दुश्मनी निकालना चाहते हैं तो निकालें इसको, निकालें इस दुश्मनी को। अपना बैर कहते हैं ना कि उनके होते हुए किसी और वैरी दी लोड़ नहीं है, अपने दुश्मन खुद है। तो मतलब चलती साइकिल दे विच जनाब डंडा करता, चलती मशीन के अंदर। तो ये इंटरव्यू नहीं है, ये एक मुलाकात है, एक रस्मी मुलाकात है। उमूमन इस तरह की रस्मी मुलाकात जो है पहले भी हो सकती है अपॉइंटमेंट से, अपॉइंटमेंट के बाद हो जाए तो ज़्यादा अच्छी होती है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को शौक़ चढ़ा हुआ है अपनी अथॉरिटी साबित करने का। वो पॉइंट में उनके वज़ीर भी कहते हैं ना, अथॉरिटी तो वज़ीर-ए-आज़म है, हम मानते हैं कि अथॉरिटी वज़ीर-ए-आज़म है, फिर अथॉरिटी को इस्तेमाल भी करें और ढंग से करें। मतलब अगर आप अथॉरिटी को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसी तरह चीज़ें आपके मुंह पर मारी जाएंगी या आपके मुंह के ऊपर आके लगेंगी। तो ना लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली साहब आए मुलाकात करने, बाखबर ज़राए के मुताबिक, ना लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद मलिक साहब आए,
باخبر ذرائع کے مطابق اور انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق ندیم احمد انجم صاحب آئے، ملاقات کی اور چلے گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جی جمعے کو غالباً 22 تاریخ ہے کل، تو یہ جو وقت اور مہلت تھی یا جو نوٹیفیکیشن جو جاری ہوئے تھے، آرڈر جو جاری ہوئے تھے ایم ایس برانچ GHQ کی، اس میں جو چارج چھوڑنے اور چارج لینے کی جو تاریخ ہے وہ غالباً 22 ہے، غالباً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 21 ہے۔ اب جو ہمارا کہہ لیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہماری فوج ہے، جو ہمارے ISPR ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کا بھرم رکھنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ریلیز نہیں کر رہے کہ مطلب یہ کہ چلو پائن اگر وہ پھوں پھاں کر کے اپنی عزت بنا رہے ہیں تو بنی رہے، ادروائز اگر یہ نوٹیفیکیشن آ جائے تو عمران خان صاحب کا جو بھرم ہے وہ اس کی ساری کلئی کھل جائے گی۔ کیونکہ یہ میں نے بھی آپ کو یہ والی بات بتائی تھی ٹیلنگز کے اسی فورم کے اوپر، اور یہ بات جو ہے یہ مختلف جو کہہ لیں کہ ذرائع سے سامنے بھی آئی تھی اور آپ تک یہ پہنچ چکی ہے مختلف صحافیوں کے ذریعے کہ وزیر اعظم صاحب کو ایک درمیانی واسطے سے ایک پیغام جو ہے 2 ٹوک انداز میں دے دیا گیا تھا کہ ایم ایس برانچ کے جو نوٹیفیکیشن میں جو تاریخیں لکھی ہوئی ہیں ان کے مطابق عمل ہونا ہے، پائنا ایویں نہ بچیاں والی حرکت کرو، یہ ہم نے کرنا ہے، یہ ہونا ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب کی جو اتھارٹی، وہ جس کو کہہ رہے تھے کہ یہ اتھارٹی میری ہے، میرے کو پوچھا نہیں دسیا نہیں، پہلی بات یہ کہ ایک نام گیا تھا اور جو 6 اکتوبر کو چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے یا پاک فوج کی طرف سے جو فیصلے ہوئے تھے انہی کے اوپر من و ان عمل ہونا ہے۔ عمران خان صاحب نے تھوڑا سا چوڑے ہونے کی کوشش کی، پھر وہ جناب بہانہ ڈالا کہ جناب وہ دیکھیں کہ یہ تو وہ ان کا رہنا بہت ضروری تھا، جو پہلے والے صاحب تھے وہ افغانستان میں یہ تو فلاں، یہ لاجیکل ریزن جو تھیں وہ کور کمانڈرز میٹنگ میں وہ کھل کر بیان کر دی گئی تھی کہ ان ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز کی لاجیکل ریزن کیا ہے۔ جس بندے کو جہاں پر پوسٹ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، وہ بتائی گئی تھی، اس پر سیٹسفیکشن ہوئی اور اپنی کمانڈ کے اوپر پورے اعتماد کا اظہار کیا گیا، اور پھر وزیر اعظم صاحب کو بتایا گیا کہ حضور ہے بلا کام تسی کر دے ہو، یہ تو مشترکہ فیصلہ ہے۔ تو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو جو کہا گیا تھا انہوں نے وہی کرنا ہے، اور وہ ناک کی سیدھ میں کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر حالات خراب ہوں گے، اور وہ صرف مطلب پھوں پھاں تھی، دکھاوا تھا، سب کچھ تھا، جو کچھ تھا وہ اب آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی صورت قائم ہے، اور قوی امید ہے کہ وہ کل یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے، اور اس اپوائنٹمنٹ سے متعلق اور اس ملاقات کے حوالے سے کل جو کابینہ کا جو اجلاس تھا، جو آخری اجلاس ہوا ہے کابینہ کا، اس کے بارے میں یہ خبریں آئی ہیں کہ اس میں آفیشیلی، یعنی کہ کابینہ کا اجلاس اس کو کہتے ہیں جس کے میٹنگ منٹس جو ہیں وہ سرکار پاکستان کے جو نمائندے ہیں، سرکار پاکستان کے، ریاست پاکستان کے نمائندے، یعنی کہ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن وہ بیٹھا ہو اور پورا عملہ بیٹھا ہو، نوٹس لے رہا ہو کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، کار سرکار کیا ہے، وہ یہ ہے۔ جب کار سرکار کو آپ نجی کر دیں گے تو پھر وہ کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوتی، وہ ویسی وزیر اعظم کی گپ شپ ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس کس طرح ہونا ہے، قانون کیا کہتا ہے، رولز کیا کہتے ہیں، یہ سپریم کورٹ ویسے بھی طے کر چکی ہوئی ہے ثاقب نثار کے دور میں جب وہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ان کا اٹکڑکا تھا۔ تو کل اس DGISI کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق کابینہ کا جو آفیشیل میٹنگ تھی اس میں تو کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن خان صاحب نے کیا کیا کہ جی کہ جب ایجنڈا کابینہ کا مکمل ہو گیا تو افسران بالا سے کہا، یعنی جو سیکرٹری اور جو انڈر سیکرٹری سیکشن افسر جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہو نا کہ کابینہ کے اجلاس میں پہلی کرسیوں میں ٹیبل کے اوپر وزیر اعظم چیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ساری کابینہ بیٹھی ہوتی ہے، جو دوسری رو ہوتی ہے دیوار کے ساتھ کرسیاں لگی ہوتی ہیں اور ان میں سرکاری افسر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور کبھی فرنٹ لائن کے اوپر میرا سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن یا پرنسپل سیکرٹری بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی نا ہن اسی آپس بھراواں نے گل کرنی ہے، تسی سارے افسر باہر جاؤ۔ تو پھر جب ان کی کچن کیبنٹ کا اجلاس میں پھر یہ ساری گفتگو کی گئی اور غور و خوض کیا گیا
یعنی کہ کل ملاقات سے پہلے ندیم احمد انجم صاحب کی سے ملاقات سے پہلے یہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے غور و خوض کیا، اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا موڈ یہی تھا کہ کھڑکا لا کے رکھیں، تو ان کو سمجھایا گیا کہ پائنہ کم نہ کرو، یہ آپ کا بینڈ بجے گا، ملک کے حالات خراب ہوں گے، اور پاکستان اس طرح کی کسی بھی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا، آپ جس طرف معاملات کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس طرف نہ لے کے جائیں، مطلب صرف اپنی ذات کی خاطر جو ہے وہ کام خراب ہوئے گا۔ تو ظاہر ہے پھر وہ میٹنگ ہو گئی، تو اب وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا وزیر اعظم صاحب اس کو کہیں گے کہ جی کہ یہ فیس سیونگ تھی خالی کی خالی، سب ڈرامے بازی تھی، رنگ بازی تھی کہ میں وزیر اعظم ہوں، مجھے پوچھے بغیر یہ کام کیسے ہو گیا؟ یا پھر جو کہہ لیں کہ 70-100 انہوں دا یہ جنہوں دا ہمیشہ ہوتا ہے، یعنی کہ اتھارٹی والوں کی اتھارٹی ہے، طاقت والوں کی طاقت ہے، ڈنڈے والے کا حکم چلتا ہے تو وہ چل گیا۔ تو دوسری بات یہ کہ اس میں ایک عقل والوں کے لیے اور نشانی بھی اللہ پاک نے رکھ چھوڑی ہے اس پورے کے پورے واقعے میں، کہ عمران خان صاحب، میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان صاحب کوئی بہت بڑا پنگا کھڑا کریں گے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ کسی اصول کی بنیاد کے اوپر نہیں کھڑے، وہ صرف ذاتی پسند ناپسند، ذاتی مفاد کے چکر میں ہیں، اور وہی روحانیت کی ہیرا پھیری بس۔ تو لہٰذا اس صورتحال کے وہ بھانپتے ہوئے پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اپنا میرا مطلب ہے کہ وہ راستہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ شاید ہمارا کوئی جیک پاٹ لگ جائے گا، شاید ہم قابل قبول ہو جائیں گے کہ دیکھو کہ ہم ہیں نا، میں ہوں نا۔ تو وہ ہر کوئی پارٹی اب ہو سکتا ہے کہ جا کے کہہ رہی ہو ایویں گلی دے چکر لا رہے ہوں کہ اسی ہے گے نا باجوہ صاحب، اسی ہے گے نا فلانے کو، تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ ابھی بھی عمران خان کے مقابلے میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ پیدا شدہ صورتحال میں اپنا شکار خود کریں، اپنی جگہ خود بنائیں۔ یہ جو ہے نا درخواست پڑھ کے کہ سارا میری درخواست ویکھو، میرا سی وی تے ویکھو، چیک کرو، 3 دفعہ دا وزیر اعظم، اور جناب ایک کہے کہ جناب ہم نے تو جناب پھائے لگوا لی اپنے سارے کے سارے بندے، اور ہم نے چوں تک نہیں کی، اف تک نہیں کی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو ہمیشہ آپ کی خدمت کی، جتنی تنخواہیں ہم نے بڑھائیں، جتنے ہم نے آپ کی سروسز کی ہیں کسی اور نے کی ہیں، آپ کبھی کسی کو لے آتے ہیں، کبھی کسی کو لے آتے ہیں، ہاں میں ساڈا نک وگدا ہے، تو ہم نے تو جناب آخری وقت تک دیکھیں آپ کی خدمت کی ہے۔ تو پھر تو بات نہیں بننی، کیونکہ ان کے مقابلے میں عمران خان صاحب آج بھی کان چپایا نہیں دکھ دے، وہ ایک تھوڑی سی وہ کہتے ہیں وہ گوشت پوشت کے انسان ہیں عمران خان صاحب، خواہشیں ہوتی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ انا بھی ہوتی ہے، تو اس کے باوجود وہ اگر سرنڈر کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ صرف ایک کو بندہ آیا، اور جو 6 اکتوبر کا نوٹیفیکیشن تھا وہ وہیں کے اوپر کھڑا ہے، وہی سمری ہے، وہی جو کچھ بھی ہے وہی ہے، یعنی کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے موقف سے ٹس سے مس نہیں ہوئی، نہ کوئی لچک دکھائی، نہ کوئی دوسرا درمیانی کوئی راستہ انہیں دکھایا، سمپل کہا کہ جی یہ کام کرنا ہے کر دیو، نہیں تو کام تو ہو ہی جانا۔ مجھے وہ یاد آتی ہے بات 4 مین شو میں، وہ جو یہ قبول صاحب کر کے ان کا کوئی نام ہے، وہ بنتے ہوتے تھے، ممکری کرتے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کی، تو وہ خالد بٹ جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے کیا یہ تقریر رات کو کر کے ایکسٹینشن دے دی؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، اور سر کے بعد تو ایک تقریر کی تھی، میں تقریر نہ کرتا تو وہ کر دیتے، تو وزیر اعظم صاحب اگر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کریں گے تو کوئی اور کر دے گا، نوٹیفیکیشن تو جاری ہونا ہے، اپوائنٹمنٹ تو وہ ہونی ہے۔ میں یہ بات بڑے بھاری دل کے ساتھ کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے وزرائے اعظم جو ہیں اور خصوصاً عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے کرا کے کھوتا کھو میں ڈال دیا، تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ پائن کی یہاں پر اوقات کتنی ہے، اور اصول پہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، اصول کی بات نہیں کر سکتے، تو پھر ذاتی مفاد کے لیے آپ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ابھی بھی جو شخصیت قابل قبول ہے وہ خان صاحب ہی ہیں باقیوں کے مقابلے میں۔ آپ جس کو مرضی اٹھا کے دیکھنا چاہتے ہیں انالیسس کر لیں، لوگوں کا خیال ہے، بی بی مریم بھی کہتی ہیں کہ عمران خان کا متبادل شہباز شریف سے سر نہیں ہے، شہباز شریف کے پیچھے بھائی جان کا ڈنڈا ہے،
وہ دابا مارتے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چپ کر کے سو جاندے نے, وہ دوجی گل نہیں کرتے. تو نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے شہباز شریف صاحب کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی وہ گھوڑا ہے جس کے اندر بہت ساری ہوا بھرنی پڑنی ہے متبادل کے لیے. اور پھر جو ہیں جذباتی ہیں ہمارے اپنا کیا نام ہے جی, بلاول بھٹو زرداری صاحب, یہ سلیکٹڈ کا تانا پہلے کس نے دیا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ جی تبدیلی پسند آئی اور تبدیلی والوں کو انگلی پسند آئی؟ کس نے کہا تھا؟ تو بات یہ ہے. اور پھر وہ جو ہوتے ہیں نا جینز, وہ جینز جو ہیں یہ باغیانہ جو ہیں یہ کام دکھاتے ہیں اپنا. تو عمران خان صاحب کے تو جینز جو ہیں وہ تو تابع داری والے ہیں, یہ تو اپنے لوگ ہیں, یہ ان کے سامنے سرنڈر کرنا کون سا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نہ کوئی عزت بستی والی بات ہی نہیں ہے. پائن تو جن کے جو جینز ہیں ان کے باء اجداد جو ہیں رشتہ دار, وہ تو غیروں کے آگے بھی سرنڈر کر دیتے ہیں, ہسٹری ہے ان کی. تو لہٰذا قابل قبول اگر آج بھی کوئی ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں. یہ جو سمجھ رہے ہیں نون لیگ اور دوجے تیجے سارے پیپلز پارٹی کے موقع بن رہا ہے, چھکا لا دیو, موقع بن رہا ہے جا کے ہاتھ ملا لو, موقع بن رہا ہے جا کے بوا کھڑکا دیو, پائن میں آ گیا نا, کچھ نہیں ہو سکتا. تابع دار جو ہے وہ عمران خان صاحب ہی ہیں اور یہی پوری کی پوری رجیم تابع دار ہے. تو لہٰذا اگر کسی نے اپنا مقام خود پیدا کر, وہ علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے وہ میں نے بول دیا ہے, تو اگر کسی کو ان حالات میں یہ لگتا ہے کہ اس کی سنی جائے گی تو کوئی نہیں سنی جائے گی, اپنا شکار خود کرنا پڑے گا, خود اپنی جگہ بنانی پڑے گی اگر زندوں میں ہے بس. تو باقی عمران خان صاحب کا سرنڈر ہونا تھا. یہ سکوت اسلام آباد جو ہے اللہ معاف کرے, سکوت پرائم منسٹر ہاؤس یہ رات کو ہو چکا ہے. اور یہ بس ایمی شویں دابے تھے, ششکے تھے, کشکے تھے کہ میں وزیر اعظم ہوں, یہ صرف آپ کی اور میری کنزمپشن کے لیے. اور انٹرویو کیتا میں پھر ریجیکٹ کر کے وہ انٹرویو کیتا ہے. کھلا چیلنج ہے آپ کو. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.